सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं महरीन जमील और मैं हूं तनसीर जैदी। न्यूज़ स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन की सोच जमहूरी नहीं, शहबाज शरीफ कंधा ढूंढ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 140A पर अमल दरामद करवाए। पीपल्स पार्टी वफाक की नहीं सूबे की पार्टी है। आपको बता रहे हैं अहम खबर है कि फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन भानुमति का कुंबा है। एक बार फिर आपको बताएं, उन्होंने कहा कि अपोजिशन जो है उनकी सोच जमहूरी नहीं है, शहबाज शरीफ कंधा ढूंढ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 140A पर अमल दरामद कराए। पीपल्स पार्टी वफाक की नहीं सूबे की पार्टी है, अपोजिशन भानुमति का कुंबा है। शहबाज शरीफ अपने फैसले करने में आज़ाद नजर नहीं आते। कभी वो फजलुर रहमान साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं, कभी वो बिलावल साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं। सिंध के अंदर आप देखिए तो जमहूरियत तो नहीं, यहाँ तो डिक्टेटरशिप नाफिज है। हम जो पैसा सिंध गवर्नमेंट को दे रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग की जाए। ये मुमकिन नहीं है कि जो पैसा यहाँ पे लग रहा है वो पैसा सिंध में कभी लॉन्चों के जरिए बाहर चला जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स यहाँ पर जो आए हैं, थोड़ा बहुत भी ऐसा बंदा होता है जिसकी कोई इज्जत होती तो वो रिजाइन कर चुका होता। इस बार तो शहर PTI का शहर है, अगली दफा पूरा सिंध इंशाल्लाह PTI का सिंध होगा। अब आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान का कहना है नाअहल लोगों को बिठाकर पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई। हुल्लड़बाजी का सिलसिला अब बलोचिस्तान पहुंच गया। मुल्क को आइन की पटरी पर वापस लाने की जदोजहद करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के ऑप्शन को भी बेसूद करार दे दिया। एक परंदा था और उस पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने इस हुल्लड़बाजी का सहारा लिया और शायद मजीद भी पार्लियामेंट नहीं चलेगी, इसलिए कि वहाँ पर एक तलखी का ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि जो शायद भागम दौड़ी में ही अब इस बजट को पास कर दिया जाए। फिर ये सिलसिला यहाँ रुका है, ये अब बलोचिस्तान तक गया है। जबकि वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने मेहराबपुर में एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा खराबी की वजह से सही काम नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा नए स्कूल्स बनाने से बेहतर है जो स्कूल चल रहे हैं उन्हीं को ठीक कर लिया जाए। आपको बता रहे हैं अहम खबर है, वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने मेहराबपुर में एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया। इस मौका पर उनका कहना था महकमों की खराबी की वजह से सही काम नहीं कर पा रहे। नए स्कूल्स बनाने से बेहतर है जो स्कूल पहले से चल रहे हैं उनको ही ठीक करें। तालीम के शोबे में काम करना चाहते हैं या हेल्थ के शोबे में काम करना चाहते हैं तो हमें उनको इनकरेज करना चाहिए कि मैं अगर ये कहूँ कि ये मेरी मदद कर रहे हैं तो ये गलत बात नहीं है, इसलिए कि जो काम बतौर वज़ीर तालीम मेरा है ये मेरा हाथ बटा रहे हैं, तो ये सूबा सिंध की हुकूमत का हाथ बटा रहे हैं, ये पाकिस्तान की रियासत का हाथ बटा रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों को इनकरेज भी करना चाहिए, इनको आगे बढ़ाने में इनकी मदद करनी चाहिए। जब से वज़ारत तालीम संभाली तकरीबन को 1.25 बरस हुआ होगा, बदकिस्मती से वो मुझे महकमा तालीम मिला तो साथ साथ कोरोना भी, तो बहुत सारी चीज़ें जो सोची थी, जो प्लान था वो नहीं कर सका। दूसरी जानिब मानसून बारिशों के पेश नज़र गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया इंतजामी अमूर के सरबराह होने के नाते वज़ीर आला तमाम मुतालिका इदारों को मुतहर्रिक करें और शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जो बिल्कुल इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि मानसून बारिशों के पेश नज़र गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया कि इंतजामी अमूर के सरबराह होने के नाते वज़ीर आला तमाम मुतल्लिका इदारों को मुतहर्रिक करें, शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तो मानसून की बारिशों के पेश नज़र गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिख दिया है, जिसमें कहा गया कि इंतजामी अमूर के सरबराह होने के नाते वज़ीर आला तमाम मुतल्लिका इदारों को मुतहर्रिक करें, शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस हवाले से उन्होंने खत भी लिख दिया है। और अभी आपको लिए चलेंगे कराची, जहां पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तमाम फंडिंग रोक दी है, तो जितनी भी फंडिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक से आनी थी, जितनी भी फंडिंग वर्ल्ड बैंक से आनी थी और जितने भी ट्रांस जून की जो IMF से आनी थी वो सब रुक गए हैं। तो इस वक्त IMF प्रोग्राम जो है वो सस्पेंडेड है या ना होने के बराबर है, और सितंबर में ये क्या प्रोग्राम शुरू होता है या नहीं होता वो देखने की बात है।
اس پہ حکومت کو بہت سارے وہ وعدے کر چکے تھے حفیظ شیخ صاحب کے، جس کے اندر ایک وعدہ تھا کہ 2 روپے مزید بجلی کے ریٹ بڑھائیں گے، وہ بھی شاید پورا کرنا پڑے، جس کی بالکل ہم اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور دیگر اور چیزوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ IMF کا پروگرام نہیں ہے، لہٰذا اگلے سال جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو کہ واپس تیزی سے آ رہا ہے، اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا، اور حکومت دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح ڈیل کرتی ہے۔ لیکن فار ناؤ، اور جو 2-4 دن میں پچھلے جو پاکستانی روپے میں کمی آئی ہے اور 153-54 سے 157-58 کی طرف گیا ہے، وہ بھی شاید اسی لیے گیا ہے کہ IMF کا پروگرام آپ کا سسپینڈڈ ہے، ورلڈ بینک کا پروگرام آپ کا ختم ہو چکا ہے، وہ پیسے انہوں نے نہیں دیے $600 ملین، IMF نے بھی اپنی ٹرانش نہیں دی، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی اپنا پروگرام پیمنٹ پاکستان کو فریز کر دی ہے، لہٰذا پاکستان کے اندر اب ایکسٹرنل بوروئنگ جو ہے اس میں مسئلہ ہوگا۔ یہ تو پہلی بات کرنی تھی۔ دوسری بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ اب بھی حکومت جو ہے وہ میڈیکل الاؤنس پہ ٹیکس لے رہی ہے، جو امپلائیز کو میڈیکل الاؤنس ملتا ہے، اگر خدا نخواستہ کسی کے یہاں بیماری ہوئی اور آپ کو اگر $1,00,000 روپے کا ہسپتال کا بل آیا، آپ کی کمپنی آپ کو بل دے رہی ہے، تو اس $1,00,000 روپے سے حکومت جو ہے وہ 25-28% ٹیکس لے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادتی ہے۔ جس بجٹ کے اندر آپ نے اسٹاک مارکیٹ کے سیٹ حضرات کو 15 سے 12% ٹیکس کر دیا ہے، 12.5% کر دیا ہے، اس بجٹ میں نوکری پیشہ لوگوں کے میڈیکل الاؤنس پہ ٹیکس لگانا بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایک زیادتی ہے، لیکن یہ حکومت کی ترجیحات کی عکاسی بھی کرتی ہے کہ جہاں پہ بڑے سیٹ ہیں ان کو وہاں 15 سے 12 کر دیتی ہے، لیکن تنخواہ دار طبقہ جو کہ 25-30% ٹیکس دے رہا ہوتا ہے، اس کے میڈیکل الاؤنس پہ اگینسٹ خرچہ جو ریمبرسمنٹ مل رہا ہے اس پہ بھی ٹیکس لگے گا، تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک غلط بات ہے۔ تیسری بات جو ہم پہلے بھی کر چکے تھے کہ 570 ارب روپے انہوں نے رکھے ہیں اپنے کے بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے، صوبوں سے ان کو ملیں گے 570 ارب روپے۔ اب گزارش یہ ہے کہ جب صوبے کے بجٹ سامنے آئے تو پتہ چلی کہ پنجاب تو گویا 125 ارب روپے کا سرپلس دے رہا ہے، لیکن بلوچستان 84 ارب روپے کا ڈیفیسٹ دے رہا ہے، سندھ 25 ارب روپے کا ڈیفیسٹ دے رہا ہے، اور کے پی ایک پیسے کا بھی سرپلس نہیں دے رہا، تو لہٰذا ٹوٹل سرپلس جو صوبوں سے آ رہا ہے وہ 11 ارب روپے ہے۔ تو 11 ارب روپے آ رہا ہے اور آپ نے 570 ارب روپے کا تخمینہ لگایا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 565 ارب روپے سے تقریباً یا 569 ارب روپے سے 559 ارب روپے سے آپ کا ٹیکس 59 ارب روپے سے بجٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا، جو کہ 1% آف GDP ہوتا ہے، جو کہ بہت تشویشناک ہے۔ تو ان کا یہ جو 570 ارب روپے کا انہوں نے تخمینہ رکھا ہے، اس کے اوپر بھی ان کو غور کرنا پڑے گا۔ ایک بات جو ہم پہلے پھر سے کر چکے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کے اوپر، اور اس پہ ڈار صاحب بھی میرے خیال سے ایک آدھ دن میں بات کریں گے کہ پرائیویٹائزیشن، اور اس پہ 570 والے پہ بھی بات کریں گے، جو پرائیویٹائزیشن کے اوپر انہوں نے جو پیسے رکھے ہیں 252 ارب روپے انہوں نے دکھایا کہ اس سے بجٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا، یہ غیر قانونی چیز ہے، اکاؤنٹنگ کے اصولوں کے بھی خلاف ہے، اور حکومت پاکستان کا ایک قانون ہے جس کے تحت 90% پیسے پرائیویٹائزیشن کے جو ہیں وہ پاکستان کا قرض کم کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو آپ کرنٹ ریونیو میں نہیں ڈال سکتے، تو یہ قانون کی خلاف ورزی بھی ہے۔ اس کے بعد آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میں پاور آف اریسٹ کی۔ انکم ٹیکس کمشنرز کو یہ اسسٹنٹ کمشنرز کو یہ طاقت دے دی ہے کہ وہ کسی بھی کاروباری حضرت کو، کسی بھی کاروباری شخص کو اریسٹ کر سکتا ہے شبے پہ کہ اس نے کنسیل کری ہے انکم۔ کوئی کیس نہیں ہوگا، کوئی نوٹس نہیں دیا جائے گا، شو کاز نہیں دیا جائے گا، اس سے ایکسپلینیشن نہیں پوچھی جائے گی، ڈائریکٹ اس کو بند کر دیا جائے گا۔ تو FBR کو آپ نیب بنانے لگے ہیں، یہ چیز ایک دم غلط ہے، یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان کی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس بھی اس کی مذمت کر چکی ہے، دیگر بزنس کمیونٹی کے جو آرگنائزیشنز ہیں، ادارے ہیں، وہ اس کی مذمت کر چکے ہیں، اور مسلم لیگ نون اس کی پرزور مذمت کرتی ہے کہ پاور آف اریسٹ ایک 16-17 گریڈ کے افسر کو نہیں دینا چاہیے، اس سے ہراساں ہوں گے بزنس مین، اور اس سے ان کا کانفیڈنس کم ہوگا۔ تو ایک آلریڈی بزنس مین جو ہے، یہ PTI کی جو ٹیکسز کا جو نتیجہ ہے اس کے نیچے، اور نمبر 2 جو خاص طور پر بجلی اور گیس کے نرخ بڑھے اس کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، اور اب آپ جو ہے وہ اریسٹ کا پاور دے رہے ہیں FBR کو، جو کہ بالکل غیر ضروری بھی ہے، اور اس سے نہ ریونیو بڑھے گا، اس سے صرف لوگوں کو آپ ہراساں کریں گے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور چیز کری ہے، اور وہ یہ کرا ہے کہ
جب کمشنر آپ کا اسیسمنٹ دیتا ہے تو پہلے یہ تھا کہ آپ کچھ پیسے 10 سے لے کر 50% کے درمیان، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا سیکشن کے اندر ہے، آپ پیسے دے کر اس کو ریویو میں جا سکتے ہیں. مثلا 237 میں میرے خیال سے 10% پیسے دیں اور اس کو ریویو میں جائیں. اب انہوں نے سیکشن 137 کے اندر کہا ہے کہ 100 کے 100% پیسے جو ہے وہ آپ جمع کرائیں پہلے. اگر آپ کے اوپر کمشنر کہتا ہے کہ آپ کے اوپر 50 کروڑ روپے ٹیکس ڈیو ہے تو پہلے آپ 50 کروڑ روپے جمع کرائیں اور اس کے بعد آپ ریویو میں جائیں. تو بھائی ایک مرتبہ اگر پیسے جمع کروا دو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایف بی آر سے پیسے واپس نہیں ملتے، ایف بی آر سے پیسے واپس نہیں ملتے. اور 700 کروڑ روپے، 700 ارب روپے، معاف کیجئے، 700 ارب روپے آج ایف بی آر کے اندر رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے انکم ٹیکس ریفنڈز کے. تو وہ 700 ارب روپے نہیں دیے ہوئے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایف بی آر کوئی فیصلہ کرتا ہے، کمشنر کوئی رولنگ کرتا ہے تو پہلے پورے پیسے دینے پڑیں گے. بزنس مین بھی اس کے خلاف ہیں، فیڈریشن بھی اس کے خلاف ہے، اور ہم بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں، بالکل اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور ہم اس کے خلاف ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم چینج کروائیں گے اور عمران خان صاحب سے ایک اور یو ٹرن کروائیں گے. تو میں یہ اور اس کے بعد پیٹرولیم لیوی کی میں بات کرنا چاہتا ہوں. پیٹرولیم لیوی، آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی حکومت نے 610 ارب روپے رکھی ہے. اس سال کا حکومت کا تخمینہ ہے 610 ارب روپے. پاکستان میں 19 ارب سے لے کر 20 ارب لیٹر ڈیزل اور پیٹرول مل کے بکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تقریباً اگر 20 ارب لیٹر بھی دیکھ لیں، اس کا مطلب ہے کہ 30.5 روپے 50 پیسے فی لیٹر اوسطاً ڈیزل اور گیس پہ لگے گا. 30 روپے 50 پیسے. آج جو ایوریج لگا ہوا ہے وہ 3 روپے 50 پیسے ڈیزل پہ اور 3 روپے پیٹرول پہ، 3.25 روپے. اس کا مطلب ہے کہ 27 روپے 25 پیسے اس پہ ٹیکس بڑھایا جائے گا پورے سال کے لیے. 27 روپے 25 پیسے. تو یہ جو سیل ٹیکس لگ رہا ہے وہ تو لگے گا. لیوی کے اوپر حکومت کے تخمینے کے حساب سے 27 روپے 25 پیسے دینے پڑیں گے. اور یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ نان ریفنڈیبل ہے. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب 27 روپے پیٹرول میں اضافہ ہوگا اور آج کل پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ قیمتیں کہاں جائیں گی. آلو پیاز کی قیمتیں کہاں جائیں گی، ٹماٹر کی قیمت کہاں جائے گی، مرغی کی قیمت کہاں جائے گی، دودھ کی قیمت کہاں جائے گی، اور بالخصوص چینی آٹے کی قیمت تو ویسے ہی بہت بڑھ رہی ہے، وہ اور کہاں جائے گی. تو یہ بات بھی قابل غور ہے حکومت کی. جو حکومت نے جو رکھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، عوام کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کا ارادہ ہے کہ 27 روپے اور مزید یہاں سے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ٹیکس بڑھائیں گے. تو میں ایک مرتبہ پھر یہ بات ریپیٹ کر دوں کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا ان کا ایگریمنٹ جو ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ سسپینڈڈ ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف آئی ایم ایف نے اپنی ٹرانچ روک دی ہے بلکہ ورلڈ بینک نے $600 ملین دینے تھے وہ بھی روک دیے، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی پیمنٹ فریز کر دی ہے. اسی کی وجہ سے شاید پاکستانی روپے میں کمزوری بھی آئی ہے پچھلے چند دنوں کے اندر. اور حکومت کا یہ کہنا کہ ہم امریکہ سے بات کر کے آئی ایم ایف سے کام کروائیں گے ایک دم غیر مناسب ہے. خدا نخواستہ اس کے دورس نتائج ہوتے ہیں اسٹریٹجک. آپ کو پتہ ہے ہم پھر علاقے کے اندر اپنے پاکستان کے اندر جنگ نہیں مولنا چاہتے. تو بھائی اگر کچھ کرنا ہے تو معیشت کے کام جو ہے وہ اسٹریٹجک کام سے نہ کرواؤ، آئی ایم ایف سے آپ بیٹھ کے بات کریں. لیکن یہ کوئی بھی ٹارگٹ آئی ایم ایف کا پورا نہیں کر پائے، 2 سال میں ایک پیسے کا ریفارم نہیں کر پائے، جبکہ ان کو $2 بلین کی چھوٹ G20 نے دی، $1.6 بلین ایڈیشنل آئی ایم ایف نے دیے. اور یہ لوگ جو ہے اس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ کر کے بیٹھے ہیں. اب اللہ کرے کہ یہ آئی ایم ایف کا جو مسئلہ ہے وہ آئی ایم ایف سے یہ لوگ سالو کریں، اور آئی ایم ایف کا مسئلہ امریکہ سے کسی اسٹریٹجک کنسیشن کی وجہ سے سالو نہ کریں. لیکن اس وقت جو ہے وہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈڈ ہے، ورلڈ بینک کی پیمنٹ رک گئی ہے، آئی ایم ایف کی پیمنٹ رک گئی ہے، اس سے اسٹریس پاکستان کی اکانومی پہ آ گیا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ آ گیا ہے. اور میں آخر میں ایک مرتبہ پھر گزارش کرتا ہوں حکومت سے کہ جو اس طرح انہوں نے شہباز شریف کی یہ ڈیمانڈ مان کے دودھ کے پاؤڈر کے اوپر ڈیوٹی کم کری ہے، سیل ٹیکس کم کیا ہے. دوسری جانب کراچی میں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. پالیسیز بناتے ہیں، عوام کا استحصال کرتے ہیں، تو پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں، جمہوریت پسند، آئین دوست، عوام دوست سیاسی جماعتیں پارلیمان میں کھڑے ہو کر ان کی حکومت کی عوام دشمن پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں. تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا عوام کو اچھی خبر تو نہیں سنا سکتے، تو کیسے آپ اپوزیشن کی زباں بندی کریں. تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آپ کو نظر آیا کہ سٹنگ گورنمنٹ نے بجٹ کے اوپر
احتجاج کیا ہے. 73 سالہ تاریخ میں 2002 سے اسمبلیاں ریسٹور ہوئی پاکستان میں, یہ چوتھی اسمبلی چل رہی ہے. آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی کہ حکومتی اراکین وزراء پارلیمان کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں, ڈیس بجا رہے ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ سن نہیں سکتے تھے کہ اپوزیشن کے اراکین کیا بات کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ان سوالات کا جواب نہیں تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, پارلیمان کے ماحول کو خراب کریں. آپ نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بحیثیت پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے لیڈر کے فلور آف دا نیشنل اسمبلی جب بات کی تو عوام کے ایشوز کی بات کی, عمران خان صاحب کی وعدہ خلافیوں کی بات کی. یہ بتایا کہ خان صاحب آپ نے اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. ایک ہی چیز پچھلے 3 سالوں میں بہتر ہوئی ہے, جو کہ آپ کے ایک کاغذات بتاتے ہیں, اکنامک سروے آف پاکستان بتاتا ہے کہ پچھلے 1 سال میں پاکستان میں گدھوں کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے. یہ حقائق ہیں جو کہ آپ کے اپنے دستاویزات شو کرتے ہیں. تو اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو غلط تو نہیں کہہ رہے. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ نے 1 کروڑ نوکریاں نہیں دیں, 50 لاکھ گھر نہیں دیے, آپ نے IMF جانے کو ترجیح دی, خودکشی نہیں کی, کسی عوامی ایشو کے اوپر آپ نے کوئی پالیسی نہیں بنائی, تو بلاول صاحب صحیح بات کر رہے ہیں نا. اگر بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ سندھ کی ترجمانی کرے گا نا, وہ سندھ کے حقوق کی جنگ لڑے گا نا, تو وہ کون سی غلط بات کر رہے ہیں. لیکن ان کو یہ بات پسند نہیں آ رہی, اور اب انہوں نے ایک سازش کریٹ کی ہے کہ چونکہ ان کو گونگے لوگ پسند ہیں, ان کو عثمان بوزدار پسند ہے جو کہ خاموش رہتا ہے, محمود پسند ہے جو کہ خاموش رہتے ہیں, ان کو مراد علی شاہ اس لیے پسند نہیں ہے کہ مراد علی شاہ صاحب سندھ کی عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں. اور کن ایشوز کے اوپر ترجمانی کر رہے ہیں؟ ایشو نمبر 1 کہ اگر پاکستان کے سینسز میں 2017 کو سندھ کی آبادی کو صحیح طریقے سے رپورٹ نہیں کیا جاتا تو بحیثیت آئینی سربراہ سندھ حکومت کے تو وزیر اعلیٰ سندھ اپنا پوائنٹ آف ویو مشترکہ مفادات کونسل کے سامنے رکھیں گے نا. افسوس ہمیں اس بات پر ہوتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ بڑی بڑی باتیں کرتی تھی سینسس کے حوالے سے, GDA بڑی بڑی باتیں کرتی تھی سینسس کے حوالے سے, لیکن ان دونوں جماعتوں نے وفاقی حکومت کا ساتھ دیا, عمران خان صاحب کا ساتھ دیا, صوبہ سندھ کی عوام کا ساتھ نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ بغض پاکستان پیپلز پارٹی میں کہ نہیں بھائی پیپلز پارٹی کی بات سے ہمیں اتفاق نہیں کرنا. بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں کہ جی زیادتی ہو گئی ہے, پاپولیشن کو کم شو کیا گیا ہے, ہم یہ زیادتی برداشت نہیں کریں گے. کہتے تھے ہم حکومت کو لات ماریں گے لیکن اپنے حقوق کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ امین الحق صاحب اس کمیٹی کے رکن تھے جس نے متنازع سینسس کو اپروو کیا, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اس کمیٹی کی رکن تھیں جنہوں نے اس متنازع سینسس کو اپروو کیا, علی زیدی صاحب باتوں کے چیمپئن اس کمیٹی کے سربراہ تھے, لیکن نہیں, یہاں پر آ کے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں, لیکن جب کام کرنا ہوتا ہے, ترجمانی کرنی ہوتی ہے تو کمپرومائز کر جاتے ہیں. تو ہاں, وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ کا مقدمہ مشترکہ مفادات کونسل میں رکھا اور اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے پارلیمان کو اپنی درخواست ارسال کی. دوسری چیز, یہ متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ کراچی پاکستان کی معیشت میں 70% کنٹریبیوٹ کرتا ہے, تو کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے تو سارا سندھ تو اس سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. لیکن جب آپ PSDP پر نظر ڈالتے ہیں
पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो वफाकी हुकूमत का, तो उसके अंदर आपको खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब की सूबाई हुकूमतों की स्कीमें नज़र आती हैं। इनकी बहुत सारी आपको स्कीमें नज़र आती हैं, लेकिन वो सूबा जो पाकिस्तान की मईशत को चलाता है, उस सूबे की कोई स्कीम नज़र नहीं आती। बड़े बड़े ऐलानात करते हैं, 5 अरब रुपए रखे हैं सूबाई सिंध के लिए। तो वजीर आला सिंध अगर NEC के इजलास में कहता है कि सर मैं बड़ा खुश हूं वजीर आजम साहब कि पंजाब में आप काम करना चाह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में काम करना चाह रहे हैं, बलूचिस्तान में काम करना चाह रहे हैं, तो मेरे सिंध ने क्या कसूर किया है? तो अगर वजीर आला सिंध ये बात करता है तो उनको नागवार गुजरती है। वो कहते हैं यार किसी ना किसी तरीके से इसकी जबाबंदी करो, इसका मुंह बंद कर दो, क्योंकि वो इनकी लाइन को टो नहीं कर रहा। और लाइन को क्यों टो नहीं कर रहा? क्योंकि आप हमारे आईनी हुकूक हमें नहीं दे रहे। हम खुश होंगे कि जिस तरह पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 156 में कहता है कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट है वो रैशनल तरीके से, फेयर तरीके से, इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो ये तो नहीं हो सकता कि सूबाई सिंध को आप इग्नोर करें और बाकी सूबों को तरजीह दें। हम तो कहेंगे जिस तरह आप बाकी सूबों को तरजीह दे रहे हैं उसी तरीके से हमारे सूबे को तरजीह दें। तो अगर चूंकि पढ़ा लिखा वजीर आला है, पढ़ा लिखा चेयरमैन है पीपल्स पार्टी का, वो इन तमाम चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके एक कौमी असम्बली में बात करता है और एक खत लिखता है वफाकी हुकूमत को, अपना डिसेंट देता है, तो आपको नागवार गुजरती है वो बात। और चूंकि आप जो सवालात उठाए जा रहे हैं उन सवालात का आप जवाब नहीं दे पाते, तो आप इल्ज़ामात पर आ जाते हैं। तो आज फवाद चौधरी साहब की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हमने फैसला किया है कि हम जो पैसे सिंध को देते हैं उसको ऑडिट करेंगे। कोई एहसान करते हो भाई तुम पैसा देके सिंध को, या कोई एहसान कर रहे हैं आप सूबाई सिंध को पैसा देके? आपके वालिद साहब के पैसे हैं ये। आईने पाकिस्तान आर्टिकल 160 में NFC की मद में हर सूबे को उसके पैसे देता है। तो तहरीके इंसाफ कोई एहसान थोड़ी कर रही है सिंध हुकूमत के ऊपर, यह हमारा आईनी हक है। फिर कहते हैं कि हम पैसों का ऑडिट करेंगे। इन कम अक्लों को यह नहीं पता कि ऑडिट करना वफाक की जिम्मेदारी है, और हर सूबे के फंड्स को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑडिट करता है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान सिंध हुकूमत के मातहत काम नहीं करता, पीपल्स पार्टी के मातहत काम नहीं करता, वो वफाकी नुमाइंदा है, वफाक के मातहत काम कर रहा है। हर साल हर सूबाई हुकूमत के फंड्स को ऑडिट किया जाता है। अब इनको पता ही नहीं है, लेकिन बस बयानबाजी करनी है, बातें करनी है। मौसूफ कहते हैं कि आर्टिकल 140A का निफाज होना चाहिए सूबाई सिंध में। ये पाकिस्तान का पहला वफाकी वजीर है जिसका फोकस एक सूबे पर है बस। क्या आर्टिकल 140A सिर्फ सूबाई सिंध के लिए है? पंजाब के लिए नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं है, इस्लामाबाद के लिए नहीं है। आप हमको ताना मारते हो कि हमने एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट नहीं रखी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा फवाद चौधरी साहब, क्या आपके बोजदार ने लोकल गवर्नमेंट निज़ाम को रखा या ख़त्म कर दिया? आपके महमूद खान ने लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को रखा या ख़त्म कर दिया? आपके इमरान खान ने इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को रखा या ख़त्म कर दिया? आप हमें कह रहे हैं कि हमारा निज़ाम एम्पावर्ड नहीं है। हमने निज़ाम को चलने तो दिया, हमने वसाइल प्रोवाइड किए। अब वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मेयर ना माने, उस पर हमारे एतराज़ात हो सकते हैं, तनकीद हो सकती है, हम बातचीत कर सकते हैं,
لیکن اس بات کا تو آپ اعتراف کریں کہ اگر مقامی حکومتوں کا نظام پورے پاکستان میں کہیں چلا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے تحت صوبہ سندھ میں چلا. ہم نے اس بات پہ اعتراض نہیں کیا کہ کراچی کا جو بلدیاتی نظام ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے ہے. آپ نے اعتراض کیا کہ لاہور کا بلدیاتی نظام نون لیگ کے پاس ہے. آپ نے اعتراض کیا کہ اسلام آباد کا بلدیاتی نظام نون لیگ کے پاس ہے. تو آپ نے اس نظام کو چلتا کر دیا. بات کرتے ہیں 140A کی. میں سوال پوچھنا چاہوں گا 140A کی. آج کراچی سراپا احتجاج ہے. یہ جو بلڈنگیں گرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ کر رہی ہے, ان بلڈنگز کو کمرشلائز کرنے کا فیصلہ کس زمانے میں ہوا تھا؟ یہ جو سڑکوں کو کمرشلائز کیا گیا تھا کراچی شہر میں, یہ 2003 میں کیا گیا, اور اس زمانے میں ایک بڑی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ تھی. نعمت اللہ صاحب کراچی کے سٹی ناظم تھے, اللہ بخشے ان کو. دوسری بار کمرشلائزیشن 2006-2007 میں ہوئی جب مصطفیٰ کمال صاحب کراچی کے سٹی ناظم تھے, انہوں نے فیصلہ کیا. کمرشلائزیشن ہو گئی 2003-2004 میں, بلڈنگیں بن گئی. اس کمرشلائزیشن کو عدالتوں میں چیلنج کیا گیا. ایک بڑی مشہور NGO ہے کراچی کی, شہری کے نام سے, وہ عدالت سے رجوع کرتی ہے کہ یہ کمرشلائزیشن کی پالیسی غلط ہے. تو عدالت کہتی ہے نہیں, یہ پالیسی ٹھیک ہے, اور کمرشلائزیشن کی پالیسی کو انڈورس کر دیا جاتا ہے. آپ, میں, سڑک پر چلنے والا آدمی اور لوگ اس پالیسی کے تحت جو بلڈنگز بنتی ہیں, کوئی اپارٹمنٹ خریدتا ہے, کوئی دکان خریدتا ہے, آج 2019, 2020, 2021 میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ نہیں وہ غلط ہوئی ہے. اور مجھے حیرت ہے کہ وہ لوگ جو کراچی شہر سے 14 سیٹیں لے کے بیٹھے ہیں, جن کے لیڈر نے اپنے گھر کو ریگولرائز کرایا ہے, وہ سیاسی جماعت خاموش بیٹھی ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب بھاگ گئے, یا مراد علی شاہ صاحب کے اندر اگر تھوڑا سا احساس ہوتا تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. فواد چودھری صاحب وکیل ہیں پیشے سے, تو یہ بات شاید وہ سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ سکتے ہیں وہ کہ ججز ڈونٹ اسپیک بائی دیئر ورڈز, دے اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس. تو وہ جو ٹی وی پہ ٹکرز چلے وہ تو کسی عدالتی فیصلے میں لکھے ہوئے نظر نہیں آئے, لیکن ہاں وہ جو عدالتی فیصلہ ہے جو میں نے بھی پڑھا, آپ نے بھی پڑھا, اس فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ریلوے کی زمینوں کو بیچنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے, جس کی میٹنگ گورنر ہاؤس میں ہو رہی ہے. وہ گورنر ہاؤس جو کہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں آ کے گرا دینا تھا, اس کی دیواروں کو ختم کر کے پبلک کے لیے کھول دینا تھا. 50 لاکھ گھروں کو تو کام نہیں کر پائے, لیکن ایک اپنے گورنر کو گھر دے دیا. ہاں, ایک گھر بنایا ہے انہوں نے. عدالتی فیصلہ ہے یہ کہ ریلوے کی زمینوں کو بیچنے کا, پرائیویٹائز کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. کہاں بنایا جا رہا ہے؟ گورنر ہاؤس میں بنایا جا رہا ہے. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب پریس کانفرنس کر رہے ہیں. دوسری جانب آل پاکستان بزنس کمیونٹی پریس کانفرنس کر رہی تھی, جبکہ تیسری جانب لاہور میں جمشید چیمہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.